यसअलूना का, वो तो इससे सवाल करते हैं, अनिल अहिल्ला। अहिल्ला हलाल की जमा है, जिसका माना ये होगा कि वो तो इससे पूछते हैं बहुत से चांदों के बारे में, तो इससे सवाल करते हैं ज़्यादा चांदों के बारे में। जमा का लफ्ज़ क्यों अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया? चांद तो एक ही है। हाँ, असल में सवाल ये था पूछने वाले का कि चांद घटता बढ़ता कैसे है। चांद पहली रात का और है, दूसरी रात का और है, तीसरी रात का और है शक्ल में, चौथी का और शक्ल में है, पांचवी का, छठी का। ये सारे मुख्तलिफ चांद हैं शक्लों के, छोटे बड़े हैं, ये आपस में मिलते नहीं हैं। ये सारे जो चांद हैं ये घटते बढ़ते कैसे हैं? सवाल ये था कि ये कैसे घटते बढ़ते हैं। जवाब तो इसका ये है कि अल्लाह की कुदरत से घटते बढ़ते हैं, लेकिन ये चूंकि जवाब ऐसा था जिसका ताल्लुक इल्म हैत से है और आम फहम आदमी के लिए इसको समझना आसान नहीं था। इस जो गर्दिश लैल व नहार का निज़ाम है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अल्लाह ताला ने उसका जवाब इस तरीके से दिया कि वो लोगों की बास का बायस न बने बल्कि लोगों की हदायत का बायस बने। ज़्यादा बास जो है वो मतलूब नहीं है, बल्कि उसी सवाल को अल्लाह ताला ने जवाब उसका इस अंदाज से फरमाया कि उस जवाब में लोगों को कुछ हदायत मिले। लिहाजा अल्लाह ताला ने उसका जवाब ये इरशाद फरमाया, लोग तो इससे सवाल करते हैं चांदों के बारे में कि ये चांद घटता बढ़ता कैसे है, ये क्यों घटता बढ़ता है। जवाब ये दिया, कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कहिए, हिया मवाक़ीतु लिन्नास। मवाक़ीत का वाहिद मीकात। मीकात का माना मुकर्रर जगह को भी मीकात कहते हैं और मुकर्रर वक़्त को भी मीकात कहते हैं, और मवाक़ीत जमा है मीकात की, जिसका मतलब ये है कि ये लोगों के लिए वक़्त मुकर्रर करने का ज़रिया है। चांद जो है लोगों के वक़्त मुकर्रर करने का ज़रिया है। मिसाल के तौर पे जितने भी मामलात हैं इबादात के मुसलमानों के, उन सब का ताल्लुक चांद के साथ है। चांद के महीनों के एतबार से ज़कात देनी है, चांद के एतबार से रोज़ा शुरू होना है, चांद के एतबार से रोज़ा ख़त्म होना है, चांद के एतबार से हज का महीना शुरू होना है, चांद के एतबार से ही सारे इबादत के मामलात मुसलमानों के चांद से वाबस्ता हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने जवाब ये फरमाया कि चांद जो है, इसी तरह फिर निकाह तलाक के मिसाल जो है उनका तल्लुक भी चांद के साथ ही है, इद्दत का तल्लुक भी चांद के साथ है। इसलिए फरमाया कि ये चांद जो है लोगों के वक़्त मुकर्रर करने का ज़रिया है। और दूसरा, हाजी का ख़ास तौर पर जिक्र इसलिए फरमाया कि मक्का मुकरमा और के साथ ख़ास तौर पे जो इबादत मंसूब थी या जिसका तल्लुक था वो हाज था, पूरी दुनिया में मारूफ थी ये इबादत, इसलिए एक इबादत का साथ नाम भी ले दिया कि हाजी का वक़्त मुकर्रर करने का ज़रिया भी चांद है। हालांकि सियाम का भी वही है, ईद का भी वही है, बाकी इसी तरह जो ज़कात के सिलसिला है वो भी कमरी महीने के हिसाब से है, लेकिन हज की इबादत बहुत बड़ी इबादत है जो बड़ी मारूफ थी, मक्का मुकरमा के साथ मंसूब है। उसका अल्लाह ताला ने नाम भी ले दिया कि जितने भी तुम्हारे मामलात हैं इबादत के और उनका वक़्त के साथ तल्लुक है, उसको देखने का ज़रिया चांद ही है, और फिर हज के अय्याम का तय्युन करने का ज़रिया वो भी चांद ही है। आगे फिर अल्लाह ताला ने एक जो जाहिलाना रस्म थी उसकी तरदीद फरमाई। जाहिलाना रस्म ये थी कि लोग जब इहराम बांध लेते उम्रे का या हज का, और इहराम की हालत में किसी काम से वापस आना पड़ता अपने घर में, या उम्रा अदा करने के बाद, हज अदा करने के बाद अपने घर जब लोग वापस आते तो दरवाज़ों से दाखिल नहीं होते थे, बल्कि पिछली सिमत से दीवार फलांग के
گھر کے اندر داخل ہوتے اور یہ سمجھتے تھے کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد یا حج ادا کرنے کے بعد یا احرام کی حالت میں جب احرام باندھ لیا جائے، ایک دفعہ دروازے سے باہر نکل جائیں تو دوبارہ احرام کی حالت میں واپس دروازے سے آنا گناہ ہے. احرام کی حالت میں دوبارہ دروازے میں انٹر ہونا، واپس آنا گناہ سمجھتے تھے. اسی طرح عمرے کے بعد اور حج سے واپس آ کے دیوار پھلان کے گھر میں داخل ہوتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ عمرے اور حج سے واپس آ کے دروازے سے داخل ہونا یہ بھی گناہ کی بات ہے. اس کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی، فرمایا کہ لیس البر، نہیں ہے نیکی، بے انتا البیوتا، یہ کہ تم آؤ اپنے گھروں کو، من ظہورہا، گھروں کی پشت سے، بیک سائڈ سے، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں جن جاہلانہ رسموں کی تردید فرمائی، بڑے اچھے الفاظ میں تردید فرمائی ہے، بڑے خوبصورت انداز میں. کوئی ایسے طنز نہیں ہے، چوٹ نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، بلکہ بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ نیکی کی بات یہ نہیں جو تم نیکی سمجھ رہے ہو کہ احرام کی حالت میں گھر میں واپس انٹر نہیں ہو سکتے، یا عمرہ اور حج کر کے آئیں تو اپنے گھر کے دروازے سے انٹر نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، اور یہ نیکی نہیں کہ تم گھر کی بیک سائڈ سے یا اس کی پشت سے دیوار کے اوپر چڑھ کے چھت کے راستے اپنے گھر میں آؤ. فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے، من اتقى، نیکی کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا، بری رسموں سے بچنا، جاہلانہ رسموں سے بچنا، یہ نیکی ہے. یہ جاہلیت کی رسم ہے. جتنی بھی جاہلانہ رسم ہے نا قرآن مجید میں یا شریعت میں، رسم کوئی دلیل نہیں. اب اکثر بھائی سوال پوچھ، پاکستان میں یوں ہوتا ہے، ہندوستان میں یوں کیوں ہوتا ہے؟ یہ رسمیں ہیں، اس کا تو تعلق شریعت سے نہیں ہے. شریعت وہی ہے جسے قرآن شریعت کہے یا حدیث شریعت کہے، حکم وہی ہے. باقی جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہوتا ہو، پاکستان میں ہو، مصر میں ہو، ہندوستان میں ہو، حتیٰ کہ اگر سعودی عرب میں ہے اور اس کا تعلق قرآن اور حدیث سے نہیں ہے، وہ نہیں ماننی چاہیے. تقوی یہ ہے یا نیکی یہ ہے کہ جاہلانہ رسموں سے بچا جائے. آگے پھر صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور آؤ اپنے گھروں کو، مِنْ أَبْوَابِهَا، سیدھی طرح ان کے دروازوں سے. خواہ تم نے احرام پہن رکھا ہو یا اپنے حج اور عمرہ پورا کر کے گھر واپس آؤ تو سیدھی طرح اپنے دروازوں سے داخل ہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. رسموں کو چھوڑنے کے بارے میں یا جس کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. اب جتنی بھی رسمیں ہیں، قرآن خوانی ہے، 14واں ہے، 30واں ہے، کل ہے، فلاں فلاں ہے، جتنی بھی رسمیں ہیں ساری یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں. اب چھوڑتے ہوئے انسان دل میں تھوڑا گھٹن محسوس کرے، انہیں جی نہیں ہے تو قرآن ہی نا، اچھا کام ہی کرتے ہیں نا، کیوں چھوڑنا ہے یا کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ڈرو اللہ سے، جو اللہ نے حکم نہیں دیا اس کو فوراً چھوڑ دو. جو رسم ہے، جاہلانہ رسم ہے، بدعت ہے، جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے دل میں ذرا برابر تأمل نہیں ہونا چاہیے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. فلاح اسی میں ہے کہ جو رسم و رواج ہیں ان کو فوراً چھوڑ دیا جائے، اور جو قرآن و حدیث یا شریعت یا اسلام کے مسائل ہیں ان پہ انسان گامزن ہو، ان کو اختیار کرے. فلاح اسی میں ہے. یہ تو ایک سوال کا جواب تھا اور ایک جاہلانہ رسم کی تردید تھی جو اس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی. اب آگے جہاد کے مسئلے ہیں اور اسی حوالے سے بعض سوالوں کے جواب بھی ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو اگلی 2-3 آیتیں ہیں
ان کے حوالے سے بہت زیادہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے اسلام کے بارے میں کہ اسلام خون ریزی کا مذہب ہے، قتل و غارت سکھاتا ہے، یا قتال اور جنگیں تعلیم دیتا ہے ان کی. اس لیے بہت ضروری ہے، جہاں تک پراپیگنڈے کا تعلق ہے اس کو تو ہم روک نہیں سکتے، کافروں کی ایک اپنی سوچ ہے، لیکن کم از کم مسلمانوں کو اپنی تعلیم کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا جواب کیا ہے. قرآن نے جو تعلیم دی ہے یا جو قرآن کی تعلیمات ہیں، آیات ہیں، جن کو توڑ موڑ کے یا جن سے وہ غلط مطلب نکال کے پراپیگنڈا کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اس کا توڑ کرنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن کم از کم مسلمانوں میں اتنا نالج تو ہو یا مسلمانوں کو اتنا پتہ تو ہو کہ اس آیت کا اصل مفہوم کیا ہے اور اس کو کیوں توڑا موڑا گیا ہے، کس طرح توڑا موڑا گیا ہے. اس لیے اس کے ساتھ ہی بعض چیزیں بڑی اہم ہیں سمجھنے کے لیے. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لڑائی کرو. یہ آیات قتال کی جو ہیں یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی جب تک مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے، جب تک اللہ تعالیٰ نے قتال کی اجازت نہیں دی مسلمانوں کو. مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی جماعت انڈیپینڈنٹ ہو گئی تھی، ان کا ایک اپنا نظام بن چکا تھا اور باقاعدہ ایک ریاست کی شکل اختیار کر گیا تھا. مسلمانوں کا نظام جو تھا، ان کی جماعت جو تھی، اس لیے وہاں انہیں قتال کی اور جنگ کی اجازت دی گئی. اس اجازت کے سلسلے میں جو پہلی ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا قتال یا تمہاری جنگ فی سبیل اللہ ہونی چاہیے. قاتلو کے ساتھ ہی فوراً جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا وہ یہ ہے کہ تمہارا قتال نہ تو انتقام کی وجہ کے لیے ہونا چاہیے، نہ کسی ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کسی کے مال دولت پہ قبضہ کرنے کے لیے ہونا چاہیے، نہ اپنی ملک کو وسعت دینے کے لیے ہونا چاہیے. دنیاوی مفاد کوئی بھی تمہارے پیش نظر نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک آدمی جہاد میں غزوہ میں شریک ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ نیت اپنی نام وری کی بھی ہے کہ میرے نام کی شہرت بھی ہو جائے، کیا اس کے لیے ثواب ہے؟ فرمایا اس کے لیے کوئی ثواب نہیں. دوسری حدیث میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا ایک آدمی جہاد کرتا ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لیکن اس کے ساتھ اس کی نیت یہ بھی ہے کہ دنیا کا مال بھی ملے گا، یعنی مال غنیمت بھی حاصل ہوگا، اس کی نیت یہ بھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے یہ ثواب کچھ نہیں ہے. جو غلبہ اسلام کے لیے جہاد کرتا ہے لیکن اس کی نیت میں ساتھ یہ بھی شامل ہے کہ مال بھی ملے گا، فرمایا اس کے لیے کوئی ثواب نہیں. صحابہ نے اس آدمی سوال کرنے والے سے کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے اور بڑا عجیب جواب ہے، تم دوبارہ پوچھو، شاید ممکن ہے کہ تم اپنی بات واضح نہیں کر سکے یا تم اپنا سوال اچھی طرح نہیں کر سکے. صحابی نے دوبارہ وہی بات پوچھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک آدمی غلبہ اسلام کے لیے جہاد کرتا ہے، شریک ہوتا ہے جہاد میں، لیکن اس کے ساتھ اس کی نیت یہ ہے کہ اس کو دنیا کا مال بھی ملے، فرمایا اس کے لیے کچھ نہیں ہے. صحابہ نے پھر یہی اس سے کہا سوال کرنے والے سے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، پھر ذرا بات پوچھو. 3 دفعہ اسے پوچھا اور تینوں دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی مال حاصل کرنے کی نیت بھی شامل ہو غلبہ اسلام کی نیت کے ساتھ، اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا، اس کے لیے بھی اجر و ثواب نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اس کی دنیاوی مفاد کی نیت شامل ہو گئی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک تربیت فرمائی صحابہ کرام کی کہ ایک غزوے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا. ایک صحابی کو بلایا، اس کو مال غنیمت اس کے حصے کا دیا،
اس آدمی نے مال غنیمت لینے سے انکار کر دیا، کہنے لگا میں اس لیے جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، حالانکہ اس کو برزاء و رغبت دیا جا رہا تھا، لیکن ذہنوں کی تطہیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک فرما دی مسلمانوں کی کہ اس میں ذرہ برابر طمع لالچ دنیا کا باقی نہ رہے۔ اس لیے سب سے جو پہلی ہدایت اللہ تعالیٰ نے فرمائی قتال کے لیے وہ یہ تھی قاتلوا فی سبیل اللہ، کہ خالص اللہ کے لیے تم قتال کرو، اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسری ہدایت کیا ہے؟ دوسری ہدایت یہ ہے الذین یقاتلونکم، الذین یقاتلونکم، یقاتلون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یقاتلونکم کیا معنی؟ جو تم سے لڑتے ہیں۔ قاتلو ان سے لڑو، الذین یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں، اور جو تم سے نہیں لڑتے۔ یہ بہت اہم ہدایت ہے، شریعت کے جو آداب ہیں جنگ کے انہیں سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جو پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کافروں کی طرف سے وہ یہی کیا جاتا ہے کہ مسلمان جو تھے زمانہ جاہلیت میں جب تک اسلام نہیں لائے سارے کے سارے جنگجو تھے، لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، جنگیں ہوتی تھیں۔ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ جاہلیت میں جنگیں ہوتی تھیں اور لڑائیاں ہوتی تھیں اور بڑا بڑا طویل عرصہ ہوتی رہتی تھیں۔ اسی سے آگے انہوں نے کفار نے یہ تصور کر لیا کہ اسلام میں داخل ہونے والے یہ سارے جنگجو ہی تھے، اور اسلام نے ان کی جنگوں کو روکا نہیں بلکہ ان کی جنگوں کا رخ بدل دیا۔ ان کی جنگجو ذہنیت کو نہیں بدلا اسلام نے، بلکہ ان کی جنگوں کا رخ بدل دیا۔ پہلے تو آپس میں لڑتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کی جنگوں کا رخ بدل گیا اور انہوں نے آپس میں لڑنے کی بجائے جو اسلام نہیں لائے یا جو کفار تھے، غیر مسلم تھے، ان سے جنگیں شروع کر دیں اور پوری دنیا کو دو بلاکوں میں تقسیم کر دیا، ایک دار الحرب اور ایک دار الاسلام۔ جو اسلام لانے والے تھے وہ تو مسلمان ہو گئے، اور جو دار الحرب والے تھے، غیر مسلم تھے، ان کا سارا زور جو ہے ان کا دار الحرب کی طرف ہو گیا، ساری جنگوں کا رخ دار الحرب کی طرف ہو گیا۔ جو دار الاسلام میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، اور جو دار الحرب میں رہا ان کے خلاف مسلمان جنگیں کرتے رہے۔ یہ ایک پراپیگنڈے کا انداز ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن اس کے جواب میں جو کچھ ہمیں تعلیم دی ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے، ہمیں اسے سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قاتلوا فی سبیل اللہ، کہ تمہاری نیت قتال میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے، خالص اللہ کے دین کے لیے لڑو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کافروں میں سے تمہارے سامنے میدان جنگ میں آتے ہیں ان سے لڑائی کرو، جو جنگ میں کافر شامل نہیں ہیں انہیں نقصان نہ پہنچاؤ۔ عورتیں جنگ نہیں کر رہی، عورتوں سے نہ لڑو۔ بچے میدان جنگ میں نہیں ہیں، بچوں کو قتل نہ کرو۔ مریض میدان جنگ میں نہیں آئے، مریضوں کو قتل نہ کرو۔ جو درویش ہیں، راہب ہیں، جن کا جنگ سے تعلق نہیں ہے ان سے تعارض نہ کرو، انہیں نقصان نہ پہنچاؤ۔ ایک جنگ میں عورت ایک ماری گئی کافروں کی، اور حضرت خالد بن ولید اس دستے کے سربراہ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک عورت قتل ہو گئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو باقاعدہ بلا کے باز پرس کی، ان کی سوال کیا کہ یہ عورت جنگ میں حصہ نہیں لے رہی تھی، یہ کیوں قتل ہوئی ہے؟ ایک عورت کے قتل پہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار کی بات پرس کی کہ عورت جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہی تھی وہ کیوں قتل ہوئی؟ اس لیے کہ شریعت کی ہدایت یہ ہے قاتلو، لڑو ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے لڑتے نہیں ہیں، خواہ وہ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، جو بھی ہیں، ان سے تعارض کرنا یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے جو حضرات
فتویٰ دیتے ہیں خود کا شملوں کا، جو بازاروں میں، مساجد میں، امام بارگاہوں میں، ہم اس معاملے میں بات بالکل واضح ہے، معصوم لوگ جو حصہ نہیں لے رہے اس جنگ میں، ان کو قتل کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتا، خواہ عیسائی ہیں یا ہندو ہیں یا بدھ مت کے ہیں یا کافر ہیں، مشرک ہیں، کوئی بھی ہے، اسلام انہیں اس لیے مارنے کی یا قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ مرزائی ہے یا وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے یا کافر ہے یا مشرک ہے. یہ اس سبب کی وجہ سے اسلام کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام نے جس بات کا حکم دیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے بڑی واضح کہ اللہ کے لیے لڑو، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. دوسری ہدایت یہ ہے کہ جو تم سے لڑائی کرتے ہیں ان سے لڑو، جو لڑائی نہیں کرتے ان سے نہ لڑو. تیسری ہدایت کیا ہے؟ تیسری ہدایت یہ ہے وَلَا تَعْتَدُوا، وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہ کرو، جنگ میں زیادتی نہ کرو. حالانکہ جنگ میں تو آمنے سامنے آنے کے بعد جذبات اتنے ہیجان انگیز ہوتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو روکنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن یہ تو کمال ہے اسلام کا کہ اس نے تعلیم دے کے مسلمانوں کو یا صحابہ کرام نے ایسی ایسی مثالیں قائم کی کہ عین مارنے کے وقت بھی اپنے ہاتھ کو اگر روکنا پڑا کسی وجہ سے تو روک لیا. اتنا اسلام جو ہے وہ باندھ دیتا ہے انسان کو. حضرت ابو دجانہ جنگ میں لڑ رہے تھے. حضرت ابو دجانہ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اسے اپنے چہرے کے اوپر نقاب پہنا ہوا ہے لیکن بڑی سخت جنگ کر رہا ہے. ابو دجانہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ابو دجانہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے لکڑی کا تختہ پکڑایا، جو تختہ فوراً ہی تلوار میں بدل گیا. معجزہ تھا یہ. وہ تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو دی. بڑے جنگجو تھے اور بڑے بہادر اور دلیر تھے. ابو دجانہ مارنے لگی اس مرد کو جس نے اپنے چہرے پہ نقاب لیا ہوا تھا اور بہت زیادہ وہ قتل و غارت گری کر رہا تھا. ابو دجانہ مارنے لگے اس کو، اور جب اس کے سر پہ پہنچے کہ تلوار ایسے اوپر اٹھائی اس کو مارنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ میں عورت ہوں، مجھے نہ مارو، یا کوئی ایسے الفاظ اسے کہے. حضرت ابو دجانہ نے اس لحاظ سے یا یہ سوچتے ہوئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، میں عورت کے خون سے نہیں رنگوں گا، اسے فوراً ہاتھ روک لیا اپنا. حالانکہ جنگ میں ایسا روکنا ممکن نہیں ہوتا. جنگ میں جذبات جو ہیں وہ تو دشمن کو قتل کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن اسلام نے وہاں بھی تعلیم یہ دی ہے لا تعتدوا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. حالانکہ وہ تو قتال کر رہی تھی، اس کے باوجود حضرت ابو دجانہ نے اپنا ہاتھ روک لیا. یہاں جو تعتدوا کا اللہ نے حکم دیا ہے یا ہدایت دی ہے وہ یہ ہے، کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کے بعد اس کا مسئلہ کرنا یہ زیادتی میں آئے گا. اس کی لاش کو جلانا یہ زیادتی میں آئے گا. کسی ملک پہ فتح حاصل کرنے کے بعد اس کے دیہاتوں کو، گھروں کو نیست و نابود کرنا، تباہ کرنا، فصلوں کو جلا دینا، درختوں کو اکھاڑ پھینکنا، یہ ساری چیزیں جب صحابہ کرام جاتے تھے غزوے پہ یا جہاد پہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری ہدایات دیتے تھے انہیں. کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، فریب نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، پھلوں والے درختوں کو مت کاٹنا، گھروں کو مت گرانا، یہ ساری ہدایات دیتے تھے. اور یہی مطلب ہے لا تعتدوا کا. یہ تیسری ہدایت ہے، فی سبیل اللہ جہاد، اور ان سے لڑائی کی جائے جو تم سے لڑنے والے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاد کے دوران کسی دشمن پہ زیادتی نہ کرنا، جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اتنا جہاد کرنا. جب غلبہ حاصل ہو جائے تو غلبہ حاصل کرنے کے بعد نہ کسی کو قتل کرنا، نہ کسی کو دھوکہ دینا، نہ کسی کا خیانت کرنا. اور پھر فرمایا کہ کسی بھی دشمن کو باندھ کے اس کو قتل نہ کرو. یہ ساری چیزیں لا تعتدوا میں آتی ہیں. آگے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا زیادتی کرنے والوں. یہ تو 3 ہدایتیں ہو گئیں جہاد کے لیے. آگے ایک خاص موقع کی آیت ہے، لیکن یہ آیت جو ہے کافر پراپیگنڈے کے لیے سیاق و سباق سے الگ کر کے بڑا اس کو اچھالتے ہیں.
کہ دیکھو جی مسلمانوں کو تو قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے وقتلوہم اور قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم جہاں کہیں پاؤ ان کو، واخرجوہم اور نکالو ان کو، من حیث اخرجوکم جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ یہ آیت جو ہے یہ بہت زیادہ اس کو مس یوز کیا جاتا ہے، پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو ابھار کے قتل پہ یا قتال کا حکم دے کے کہ کافروں کے خلاف کافروں کو قتل کرو جہاں کہیں پاؤ۔ مطلب واضح ہے اس کا، مطلب ایسا ہی ہے، آیت ایسی ہی ہے جیسا ہم پڑھ رہے ہیں کہ حکم یہ ہے قتل کرو ان کو جہاں کہیں پاؤ۔ یہ آیت جو ہے اگر عام ہو تو بڑی سخت آیت ہے یہ، اور اس سے کافر جو ہیں یہی مطلب لیتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کافر جہاں کہیں ملے اس کو قتل کرو۔ اس لیے اس کے سیاق و سباق کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ذوالقعدہ 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے نکلے مدینہ منورہ سے، صحابہ کرام ساتھ تھے۔ حدیبیہ کے مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو روک لیا گیا، مکے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ حدیبیہ کے مقام پہ بعض شرائط طے ہوئی، صلح ہوئی جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں مدینہ منورہ عمرہ کیے بغیر، اگلے سال پھر اسی مہینے میں آئیں اور 3 دن تک ان کو اجازت ہوگی مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی۔ 3 دنوں میں یہ عمرہ بھی کریں، طواف وغیرہ کریں گے، لیکن 3 دن گزرنے کے فوراً بعد یہ مکہ سے نکل جائیں گے۔ صلح حدیبیہ کی ایک شرط یہ تھی۔ چنانچہ یہ شرائط طے ہونے کے بعد صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے 6 ہجری میں۔ اب اگلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا کے لیے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جو لوگ پچھلے سال حدیبیہ میں شریک تھے وہ سارے کے سارے عمرے کی قضا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، لیکن جب سفر شروع کیا تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ خدشہ موجود تھا پہلے سے کہ کفار نے معاہدہ تو کر رکھا ہے، اور اگر انہوں نے ایس شکنی کی تو ہم کیا کریں گے، اس لیے کہ ذوالقعدہ جو ہے یہ تو حرمت کا مہینہ ہے، ہمیں تو لڑائی کرنے سے منع کیا گیا ہے اس مہینے میں، اور اگر کفار نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا، لڑائی پہ اتر آئے، جنگ پہ اتر آئے تو ہم کیا کریں گے۔ اس امکان کو پیش نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام نے اسلحہ اور ہتھیار اپنے لیے ساتھ کہ شاید ہمیں جنگ نہ کرنی پڑ جائے۔ مکہ کے قریب پہنچ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے جتنے جنگی ہتھیار ہیں وہ سارے کے سارے یہاں رکھ دیے جائیں، اور اپنے جو معمول کا ہتھیار ہے جس طرح قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ رکھا جائے، جنگی اسلحہ نہ لیا جائے۔ چونکہ مسلمانوں کو خدشہ یہ تھا کہ اگر ایس شکنی کی کفار نے، مشرکین نے، تو اس کے جواب میں ہم کیا کریں، کیا ہم لڑائی کریں یا اپنے ہاتھ روک لیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وقتلوہم، لڑائی کرو ان سے، قتل کرو ان کو۔ مراد کون ہے؟ یہاں پہ ہمیں یہ چیز بھی ذہنوں میں رکھنی چاہیے اور اس میں امتیاز کرنا چاہیے کہ یہاں پہ مخاطب مشرک ہیں، اہل کتاب نہیں ہیں۔ شریعت نے، اسلام نے مشرکین میں اور اہل کتاب میں فرق رکھا ہے۔ مکہ میں جو لوگ تھے غیر مسلم وہ مشرک تھے،
لیکن مدینہ میں جو لوگ غیر مسلم تھے وہ کون تھے؟ وہ اہل کتاب تھے. اہل کتاب کے ساتھ شریعت نے بعض معاملات میں نرمی کا سلوک کیا ہے. ان کا ذبیحہ کھانا جائز قرار دیا گیا ہے, ان کی عورتوں سے نکاح جائز قرار دیا گیا ہے, اور اہل کتاب میں سے بھی عیسائیوں کے لیے اسلام نے کچھ اور بھی نرم گوشہ رکھا ہے. خود قرآن مجید میں یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نرم دل ہیں, جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے آنسو نکل آتے ہیں. اس لیے یہاں جو حکم ہے یہ آیت عام نہیں ہے, بلکہ ایک خاص پس منظر میں یہ اللہ نے نازل فرمائی کہ تم لوگ جا رہے ہو ایک عہد کرنے کے بعد مکہ مکرمہ, اگر وہ عہد شکنی کریں مشرک تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ ذوالقعدہ کا خیال نہ کرو, حرمت کے مہینے کا خیال نہ کرو, بلکہ جہاں کہیں حیثو ثقفتموہم, جہاں کہیں پاؤ. جہاں کہیں سے مراد کیا؟ حرم سے باہر لڑیں تو حرم سے باہر تم بھی لڑ لو, اور اگر حدود حرم کے اندر لڑیں تو حدود حرم کے اندر تم بھی لڑ لو. جہاں کہیں بھی تمہارا ٹاکرا ہو جائے اور وہ تم سے جنگ کرنے پہ اتر آئیں, اپنے وعدے کی پاسداری نہ کریں, عہد شکنی کریں, تو پھر تمہیں اس بات کی اجازت ہے تو تم بھی ان سے لڑائی کرو. اسی طرح جس طرح بعض دوسرے معاملات میں شریعت نے اہل کتاب میں اور مشرکین میں فرق رکھا ہے, اس معاملے میں بھی شریعت نے فرق رکھا ہے کہ حرمین شریفین میں نہ تو کوئی مشرک داخل ہو نہ ہی کوئی غیر مسلم اہل کتاب میں سے داخل ہو. حرمین شریفین میں حجاز کا جو علاقہ ہے, جزیرۃ العرب جسے کہا جاتا ہے, اس میں مشرک کی اجازت نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو, اور فرمایا کہ میں ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دوں گا, اور پھر حضرت عمر نے اس کی تکمیل کر دی. جزیرۃ العرب میں مشرکوں کو پھر بھی اجازت نہیں ہے, اور اہل کتاب کو معاہد کے طور پہ جزیہ دے کے رہنے کی اجازت ہے حرمین کے علاوہ. حرمین میں جزیہ دے کے بھی اہل کتاب کو رہنے کی اجازت نہیں دی. حرمین میں جزیہ دے کے بھی اہل کتاب کو رہنے کی اجازت نہیں ہے, مشرک کو ویسے ہی اجازت نہیں ہے. البتہ جزیرۃ العرب میں اہل کتاب کو جزیہ دے کے رہنے کی اجازت ہے, مشرکین کو پھر بھی اجازت نہیں ہے. اور جہاں تک باقی مسلم ممالک کا تعلق ہے, وہاں بھی شریعت نے مشرکین کو گوارا کیا ہے, لیکن ان کو اپنے دین کی دعوت اور تبلیغ کی, اپنے دین پہ قائم رہ سکتے ہیں, اپنے دین پہ عمل کرنے کی اجازت دی ہے اہل کتاب کو بھی اور مشرکوں کو بھی, لیکن اس کی دعوت اور تبلیغ کی اجازت اسلام نہیں دیتا. یہ ساری باتیں ہیں, اور اس آیت کا پس منظر یہی ہے کہ یہ آیت خاص صلح حدیبیہ کے لیے نازل ہوئی ہے, اور یہ مشرکوں کے لیے ہے, اہل کتاب کے لیے بھی نہیں ہے. یا ایسے نہیں ہے کہ یہ سارے غیر مسلموں کے لیے ایسے ہو کہ جہاں کہیں غیر مسلموں کو پاؤ, کافر ہوں, مشرک ہوں, یہودی ہو, عیسائی ہو, ان کو حکم دیا گیا کہ وقتلوہم, ان کو قتل کرو. ایسی بات نہیں ہے, بلکہ اس کا پس منظر ہے صلح حدیبیہ کا, اور صلح حدیبیہ میں مخاطب تھے صرف مکہ کے مشرک. لہذا یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی کہ جہاں کہیں تم ان کو پاؤ, وقتلوہم, ان سے لڑائی کریں تو تم بھی ان سے لڑائی کرو, ان کا قتال کرو. وَأَخْرِجُوهُمْ, اور اگر تمہارا بس چلے, اللہ تمہیں طاقت دے دے, اللہ تمہیں غلبہ دے دے, تو چونکہ انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے, اخرجوہم, ان کو نکالو, من حیث اخرجوکم, جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے, یعنی مکہ سے, اور وہ بھی عدلے کا بدلہ ہے, انہوں نے نکالا لہذا تم بھی ان کو نکال سکتے ہو. آگے یہ بات ارشاد فرمائی, وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, جب کافروں نے اور مشرکوں نے
یہ بات کہی کہ مسلمانوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ قتل کرنا تو بڑا برا گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، بل فطرۃ اشد من القتل، فطرہ جو ہے وہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. فطرہ کیا ہے؟ فطرے سے مراد ہے مسلمانوں کو ان کی عبادت سے روک دینا. عمرہ کے لیے آئے مسلمان اور ان کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، ان کی عبادت کرنے سے روک دیا گیا. اسی طرح اور بھی جتنے مسلمانوں کے معاملات ہیں یا عبادات ہیں، ان کو ان کی عبادات نہ کرنے دینا، ان کو دین کے راستے پہ نہ چلنے دینا، دین کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا، یہ ساری باتیں فطرے میں شامل ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ قتل واقعی برا گناہ ہے، واقعی سخت گناہ ہے، لیکن فطرے یعنی لوگوں کو اسلام کی راہ سے روکنا، اسلام پہ چلنے نہ دینا، ان کو ان کی عبادات ادا نہ کرنے دینا، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور اس کا استحصال جو ہے وہ نہایت ضروری ہے. اب یہاں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام امن کا دین ہے. چونکہ اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے، لہٰذا انسانیت کی ہمدردی اسی میں ہے کہ سلامتی اور امن کا دین ساری دنیا پہ غالب آئے. چونکہ اسلام دعویٰ کرتا ہے، اب دوسروں کی بات نہیں ہے، جو مشرک ہیں کافر ہیں ان کا پراپیگنڈا اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ اس لیے غالب آنا چاہتا ہے، اس لیے یہ دوسروں کو اپنے تابع رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ سلامتی اور امن کا دین ہے، اور بنی نوع انسان کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ سلامتی اور امن کا دین غالب ہو پوری دنیا میں. لہذا مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ یہ سلامتی اور امن کا جو دین ہے اس کو غالب کرو ساری دنیا پہ. اور باقی جتنے بھی دین ہیں ان میں سے سب سے بڑا فتنے والا دین تو شرک کا ہے. اسی لیے مشرکوں کو تو ہر جگہ پہ، مکہ میں تو باقاعدہ اعلان کے ذریعے کہلوا دیا گیا کہ 4 مہینے تمہیں یہاں رہنے کی اجازت ہے، اس کے بعد یا تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو جاتے تو چھوڑ دو یہ جگہ، تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے. شرک تو سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اسلام جو ہے وہ سب سے بڑھ کے امن اور سلامتی کا مذہب ہے. لہٰذا اللہ نے حکم دیا ہے کہ امن اور سلامتی کا جو دین ہے اس کو ساری دنیا میں پھیلانا، اس کو ساری دنیا میں غالب کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فطرہ جو ہے اسلام کی راہ روکنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، قتال کے بارے میں یہ ہدایت دی، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ لڑو ان کے ساتھ، نہ قتال کرو ان کے ساتھ، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، مراد ہے پورے کا پورا حرم، یعنی حرم کے اندر تم قتال کی ابتدا نہ کرو. مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ حرم کے اندر تم قتال کی ابتدا نہ کرنا، حتیٰ کہ یقاتلوکم، وہ قتال کریں. اگر کافر قتال کرے حرم میں تو پھر تمہیں اجازت ہے اس بات کی کہ تم ان کا اپنا دفاع کرنے کے لیے ان سے قتال کرو، لیکن قتال کرنے کی ابتدا کی اجازت نہیں ہے تمہیں حرم میں. آگے فرمایا کہ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ کافر غیر مسلم جو ہیں مشرک وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں حرم میں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر تم بھی ان سے قتال کرو، تم بھی ان سے جنگ کرو حرم میں. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی ہے جزا کافروں کی کہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے اور ان کو قتل کیا جائے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنِ انْتَهَوْا،
فَإِن پس اگر انتہو وہ باز آ جائیں، کس سے باز آ جائیں؟ اپنے شرک سے. آگے چونکہ اگلی آیت کا حصہ جو ہے وہ غفور الرحیم کا ہے، جو صرف مسلمانوں کے لیے ہے. غفور الرحیم کا لفظ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے، اس لیے یہاں باز آنے سے مراد ہے اپنے شرک سے باز آ جائیں. ایک تو وہ ہے فتنہ کہ راستہ روکنا، راستہ روکنے کی اجازت نہیں ہے غیر مسلموں کو. اپنے دین پہ، اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی اجازت ہے. یہودی یہودیت پہ عمل کرے، عیسائی عیسائیت پہ عمل کرے، مشرک شرک پہ عمل کرے، اس بات کی اجازت ہے انہیں. لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکیں، اسلام کی پھیلتی ہوئی دعوت کو روکیں. اس بات کی اجازت نہیں ہے انہیں. غلبہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنی، اس بات کی اجازت نہیں ہے انہیں. لہذا فرمایا کہ اگر مشرک جنگ کے بعد اپنے شرک سے باز آ جائیں تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کا پچھلا جو گناہ ہے شرک کا وہ معاف کرنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیں گے. اللہ غفور رحیم ہے اگر وہ آئندہ کے لیے باز آ جائیں. آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور قتال کرو ان سے حتیٰ کہ لا تکون فطرتن، فطرہ باقی نہ رہے. اگر مراد اس سے وہی حرم کے اندر والی بات ہے تو فطرے سے مراد شرک ہے، اور اگر یہ عام ہے تو عام سے مراد یہ ہے کہ کافر جو ہیں وہ اسلام کا راستہ روکنے سے باز آ جائیں. قتال اس وقت تک کرو، یا یہ بھی ایک ہدایت ہے غزوے کے بارے میں یا جہاد کے بارے میں کہ اگر کافر اپنی اس روش سے باز آ جائیں، دین کا راستہ روکنے سے باز آ جائیں، تو پھر اپنی جنگ بند کر دو. پھر ان کی خوریزی نہ کرو، ان کا قتل نہ کرو، ان پہ زیادتی نہ کرو. جب وہ باز آ جاتے ہیں دین کا راستہ روکنے سے، اسلام کی اشاعت کا راستہ روکنے سے باز آ جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قتال ختم کر دو. قاتلوہم، قتال کرو ان سے حتیٰ لا تکون فتنہ، حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. اگر اس سے مراد حرم ہے تو مراد یہ ہے کہ شرک پورے کا پورا ختم ہو جائے وہاں سے. اور اگر پوری دنیا کو سامنے رکھا جائے تو پھر مراد یہ ہے کہ جب کافر دین کا راستہ روکنے سے باز آ جائے تو پھر تم جہاد کو بند کر دو. جہاد کا مطلب ہے کہ تمہارے غلبہ اسلام کا راستہ تمہارے سامنے کھلا رہے، اس میں رکاوٹ پیدا نہ ہو. اگر اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کرے تو پھر اس سے قتال کرو. اور قتال کی صورت میں بھی اہل کتاب کے لیے جزیہ کی صورت بھی رکھی ہے. اسلام قبول کرنا پہلی شرط ہے، اسلام قبول کر لیں تو بہت اچھا ہے. اسلام قبول نہ کریں تو پھر جزیے کی شرط ان کے سامنے رکھی جائے کہ وہ ذمہ بن کے ان کی حکومت میں رہیں، ٹیکس دیتے رہیں. اسلامی حکومت ان کی جان مال گھر بار کی حفاظت کرنے کی ذمہ دار ہوگی. اگر وہ دونوں شرطیں پوری نہیں کرتے تو پھر ان سے اس وقت تک قتال کرو جب تک وہ راستے کی رکاوٹ نہیں بنتے. جب تک وہ راستے کی رکاوٹ ہے ان سے قتال کرو، اور جب ان کا زور ٹوٹ جائے، جب ان کی قوت ختم ہو جائے اور اسلام کی اشاعت میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے تو پھر جہاد کو بند کر دو. یہ بھی جہاد کے سلسلے میں ہدایت ہے. آگے یہ فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا، اب اگر کافر لوگ مشرک لوگ باز آ جائیں دین کے خلاف سازشیں کرنے سے، دین کا راستہ روکنے سے، تو فرمایا کہ فلا عدوان، تو پھر زیادتی کرنی جائز نہیں، سزا دینی جائز نہیں، الا علی الظالمین، سوائے ظالموں کے. ظالموں سے مراد کون ہے؟ جو دین کے راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، جہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کر دیا. اب جو لوگ دین کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے اللہ فرماتے ہیں
उनको सजा देने की इजाजत है तुम्हें। उन्होंने दीन के रास्ते में रुकावटें डाली, दीन को मगलूब करने की कोशिश की इस्लाम को, उनको सजा दे सकते हो। लेकिन जो बाज आ गए, जो रुक गए, जिन्होंने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए, अब उन पे ज्यादती करने की इजाजत नहीं है। आगे फिर अल्लाह फरमाते हैं शहरुल हराम बिशहरिल हराम। ये एक आम, पहले तो सुलह हुदैबिया के हवाले से बात थी कि जुल्कादा हुर्मत का महीना है, खास तौर पे उस मौके के लिए इजाजत दी अल्लाह ताला ने। अब एक आम कानून मुसलमानों को क़यामत तक के लिए बता दिया अल्लाह ने, और वो कानून ये है अशहरुल हराम बिशहरिल हराम। अशहरुल हराम हुर्मत का महीना, बिशहरिल हराम बदले हुर्मत के महीने के। क्या माना? मतलब ये हुर्मत के महीने की जंग का बदला हुर्मत के महीने में ले सकते हो। काफिरों ने हुर्मत के महीने में जंग शुरू कर दी। अब मुसलमान हाथ बांध के न बैठे रहें, बल्कि उसी हुर्मत के महीने में उनसे बदला लें। इजाजत है उनको कि अब हुर्मत खत्म कर दी काफिरों ने, अब वो भी उनसे लड़ाई करें और अपना बदला लें उनसे। और आगे फरमाया बल हुरुमात किसास, और दीगर हुर्मतों का मामला भी किसास की बुनियाद पे होगा। मतलब ये कि अगर वो तुम्हारी हुर्मतों की रियायत नहीं करते तुम भी ना करो, अगर वो तुम्हारी हुर्मतों का लिहाज करते हैं तो तुम भी लिहाज करो। आगे फरमाया फवाने तदा, बस जो शख्स ज्यादती करे अलैकुम तुम्हारे ऊपर जंग के दौरान या जंग के बाद, फातदू तो तुम भी ज्यादती करो अलैहि ऊपर उसके, बिमिस्ले मातदा उतनी ही ज्यादती जितनी काफिर ने की। अब ये सारी हदायतें हैं जिहाद के बारे में जो क़यामत तक के लिए हैं। अब हमारा और काफिरों का फर्क ये है, काफिरों के जो कवानीन हैं जिहाद के वो उनके अपने बनाए हुए हैं। काफिरों के कवानीन जो हैं वो उनके अपने बनाए हुए हैं, और जब वो चाहते हैं उन कवानीन में अपनी मर्जी से रद्दो बदल कर लेते हैं। और उनके अपने कवानीन की अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। हमारे जर्नैल जो है वो कवानीन जंग से मुस्तस्ना है, बात ही खत्म हो गई। चूंकि हम सुपर पावर हैं, लिहाजा हमारे जर्नैल या हमारी फौज जो है वो कवानीन जंग से मुस्तस्ना है, अपनी मर्जी के कवानीन हैं। और जब वो चाहते हैं अपने ही कवानीन की धज्जियां उड़ा देते हैं। मासूम आबादी, बेगुनाह आबादी जो जंग में हिस्सा नहीं ले रही, किसी भी कानून में उनको कत्ल करना, उन पर बमबारी करना जायज नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा बमबारी करने वाले यही कुफार हैं। जापान को किसने तबाह बर्बाद किया? एटम बम किसने गिराया उन पे? अफगानिस्तान को तबाह किसने किया है? इराक की तबाही और बर्बादी किसने की है? अपने ही कवानीन की खिलाफ वर्जी और कानून की धज्जियां उड़ाना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मुसलमानों का मामला यह है कि पहली बात तो यह है कि उनके जो जिहाद के कवानीन हैं वो उनके अपने बनाए हुए नहीं है। उनके जिहाद के कवानीन आसमानों से नाज़िल हुए हैं, अल्लाह ने बताए हैं उन्हें कि तुम्हारे लिए ये कवानीन जिहाद हैं। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों के ज़हनों में भी ये बात मौजूद रहती है, जो गज़वा में शरीक होने वाले हैं या जो जिहाद में शरीक होने वाले हैं, कि वो इनफरादी तौर पे भी उन कवानीन की खिलाफ वर्जी न करे ताकि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी ना हो। और इज्तिमाई तौर पे भी अगर कोई लश्कर ऐसी खिलाफ वर्जी करता है तो उसकी मसूलियत है हुकूमत के हैं कि उन्होंने क्यों ये खिलाफ वर्जी की इस्लाम के कानून की। इस्लाम का कानून अपनी पूरी पाबंदी करवाना चाहता है और करवाता है, और जिन्होंने ये बात डालता है कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह के कानून को तोड़ेंगे तो अल्लाह सजा देगा। ये फर्क है कवानीन जिहाद में जो काफिरों के हैं जो मुसलमानों के हैं। फरमाया कि ज्यादती करो उस पे जो तुम पे ज्यादती करे,
جو تم پہ زیادتی کرتا ہے اس پہ تم زیادتی کر سکتے ہو، لیکن ساتھ یہ پابندی لگا دی کہ زیادتی بھی اتنی کرو جتنی اس نے کی ہے. اگر اس سے زیادہ زیادتی کرو گے تو تم گنہگار ہو جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر بندے کے حقوق کا لے کے دیے جائیں گے، ہر آدمی کے حقوق بدلہ لیا جائے گا ہر آدمی سے. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ غلام ہیں اور وہ غلطی کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں یا کچھ اور ایسا کام کرتے ہیں تو میں انہیں سزا دیتا ہوں، میرے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو سزا ہے ان کا اس کے گناہوں سے میزان کیا جائے گا، وزن کیا جائے گا. اگر تو اس کی گناہ جو ہیں وہ بوجھل ہو گئے، تمہاری سزا کم تھی تو تمہیں چھوٹ ہے، تمہیں معاف کیا جائے گا. اور اگر تمہاری سزا بھاری ہو گئی، وہ گناہ ہلکا تھا تو تم پکڑے جاؤ گے، اللہ تمہیں سزا دے گا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ آدمی وہاں سے اٹھا مجلس سے اور چیخ کے رونے لگا کہ قیامت کے دن میں پکڑا جاؤں گا ان کو پوچھنے کی وجہ سے یعنی مارنے کی وجہ سے. فرمایا کہ اس کا بہتر حال یہ ہے کہ میں اپنے سارے غلاموں کو آزاد کرتا ہوں. سارے غلاموں کو آزاد کر دیا. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم زیادتی کرو اتنی جتنی کسی دوسرے نے کی ہے، اس سے زیادہ زیادتی اگر کرو گے تو تم گنہگار ہو جاؤ گے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور جانو ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے. اب یہ ساری ہدایات آپ اپنے سامنے رکھیے، اور پھر یہ بات جو مشہور کی گئی ہے کہ مسلمان جنگجو ہیں، قتل و غارت کرنے والے ہیں اور خونریزی کرنے والے ہیں، خاص طور پہ صحابہ کے زمانے سے. صحابہ کے زمانے میں ٹھیک ہے بڑا جہاد کیا انہوں نے اور بڑے علاقے فتح کیے، آدھی دنیا سے زیادہ دنیا کو فتح کر لیا. لیکن بات دیکھنے کی یہ ہے کہ جو بھی تحریک یا جماعت بنتی ہے، جب بنتی ہے تو اس کا ایک اپنا خاص مزاج ہوتا ہے. ہر آدمی اپنے مزاج کے مطابق اس جماعت میں شریک ہوتا ہے. اگر واقعی ایسا تھا کہ جو لوگ بنیادی طور پہ اپنے مزاج اور عادات و اطوار کے اعتبار سے جنگجو تھے وہی اسلام میں شریک ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف جنگ بدر کے موقع پہ بلکہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ ان کو رغبت دلاؤ قتال کی. اگر وہ پہلے سے جنگجو تھے تو رغبت دلانے کا کیا معنی؟ اور پھر جنگ بدر میں تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اللہ نے تمہیں قتال کا حکم دیا، وہو کرہ لکم، اور تمہیں وہ ناپسند ہے. اگر جنگجو ہی تھے جو شریک ہوئے اسلام میں تو پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ تمہیں وہ ناپسند ہے جنگ کرنی؟ اور اگر جنگجو سارے اسلام میں شامل ہو گئے تھے، دائرہ اسلام میں آ گئے تھے، تو حضرت سمیہ کو قتل کرنے والا کون تھا؟ حضرت بلال کو گھسیٹنے والے کون تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری کو پیٹنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان کو حضرت عمر کے ساتھ لڑائی کرنے والے، حضرت ابوبکر صدیق کو مارنے والے، یہ سارے امن پسند لوگ تھے. جنگجوئی کا مزاج تو کفار کا تھا کہ ماد اسلام لانے کی بنیاد پہ انہوں نے سزائیں دیں اور انہوں نے قتل و غارت کی اور خون بہایا مسلمانوں کا. جنگجوئی کا مزاج تو کافروں کا ہے. اسلام کا مزاج تو امن و سلامتی کا ہے. جن لوگوں کا مزاج امن و سلامتی کا تھا وہ دائرہ اسلام میں آ گئے، مارے کھاتے رہے، پٹتے رہے، وہ تپتی ریت پہ لیٹتے رہے، وہ اپنا خون بہایا اسلام کے لیے. انہوں نے امن پسند تو وہ تھے جنہوں نے 13 سال تک سزائیں جھیلیں، اور جنگجو تو وہ ظالم تھے جو ظلم کرتے رہے، جو قتل و غارت کرتے رہے، جو ظلم کرتے رہے. جنگجو تو وہ تھے خبیث. اور آج بھی معاملہ وہی ہے کہ اسلام جو ہے اس کا مزاج سلامتی والا اور امن والا ہے. اسلام تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی
اپنا ہتھیار جو ہے وہ ننگا لے کے مسجد میں نہ آئے. فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے ہتھیار سے کسی مسلمان کو ایسے اشارہ کر کے خوفزدہ نہ کرے. اسلام تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا. اور پھر واقعی اگر مسلمان جو شریک شامل ہوئے تھے دائرہ اسلام میں اور واقعی وہ بنیادی طور پہ یا اپنے مزاج اور طبائع کے اعتبار سے وہ جنگجو تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی اتنی فضیلت بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ حرض المومنین، ابھارو انہیں جنگ کے لیے، غزوے کے لیے، قتال کے لیے. اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بتائیں، شہادت کی بھی، جہاد کی بھی، اور پہرا دینے کے بارے میں بھی، اور تیار کیا ذہنوں کو اور مسلمانوں کو اس کے. اور پھر ساتھ یہ ساری ہدایات دیں کہ تمہارا غزوہ، تمہارا جہاد اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ان سے ہونا چاہیے جو تمہارے ساتھ لڑائی کرنے والے ہوں، جو تمہیں نقصان نہ پہنچائیں یا تمہارے خلاف تلوار نہ اٹھائیں، ان پہ تم تلوار نہ اٹھاؤ. اور پھر زیادتی اس پہ کرو جو تم پہ زیادتی کرے، اور زیادتی بھی اتنی کرو جتنی اس نے کی ہے. اس سے زیادہ کرو گے تو تم گنہگار ہو جاؤ گے. اسلام نے تو ایک ایک بات میں باندھ کے رکھا مسلمانوں کو. پھر بھی حرض المومنین کے باوجود اس کو باقاعدہ قاعدہ اور طریقہ اور سلیقہ سکھایا غزوے کا اور جہاد کا. اور ساتھ ساتھ یہ باتیں ارشاد فرمائی، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اپنی نیتیں صاف رکھو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کسی پہ زیادتی اور ظلم نہ کرو. وَاعْلَمُوا، اور جانو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی، وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پہلے تو جہاد پہ اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کو تیار کیا، اور اب جہاد کے لیے انفاق پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. اس لیے کہ جہاد جو ہے وہ اس کے لیے ضرورت ہے وسائل کی، اور وسائل مہیا ہوتے ہیں مال دولت سے، لہذا اب اس کا حکم دیا جا رہا ہے وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنا مال. اور اس کی بھی بڑی فضیلت بتائی. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ کے رسول نے ذہنوں کو تیار کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ ایسا کھیل نہیں ہے، بڑی محنت اور مشقت مطلوب ہے اس کام کے لیے، اور بڑی حکمت اور بڑا صبر و تحمل چاہیے اس کام کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تربیت فرمائی صحابہ کرام کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت فرمائی ہے اس پہ. ایک ایک بات کی ہزار دفعہ رغبت دلائی اور ان کو باتیں بتائیں. فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو آدمی خرچ کرے گا جہاد کے لیے خاص طور پہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کے دے گا اس کو. ایک آدمی اونٹنی لے کے آیا کہ یا رسول اللہ میں یہ اپنی اونٹنی جہاد کے لیے وقف کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے فلاں، قیامت کے دن 700 اونٹنیاں اسی طرح محاذ سمیت تمہیں اللہ تعالیٰ دیں گے. اور فرمایا کہ جو آدمی جہاد میں جوڑا خرچ کرتا ہے، جوڑا خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ دوہرا خرچ کرتا ہے، 2 گھوڑے دے دیے، 2 اونٹنیاں دے دیں، 2000 دے دیے، جوڑا خرچ کرتا ہے. فرمایا قیامت کے دن فرشتے اس کو جنت کے ہر دروازے سے پکاریں گے کہ آؤ فلاں آدمی اس دروازے سے داخل ہو جنت میں. فرمایا کہ انفاق کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنا مال. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَلَا تُلْقُوا، اور نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں سے، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک طرف تو حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دوسری طرف ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. جی
اس کا مطلب یہ ہے، یہ بالکل ویسی ہی آیت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کر کے اپنے عمل ضائع نہ کرو. بالکل وہی آیت ہے یہ. خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. اللہ کی راہ میں اپنا مال روک کے، جہاد کے لیے کنجوسی برت کے، جہاد میں اپنا مال خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. ہلاکت اس بات میں ہے کہ تم جہاد کی تیاری نہ کرو، جہاد کے لیے خرچ نہ کرو، جہاد کو سپورٹ نہ کرو. اس بات میں ہلاکت ہے تمہاری. بڑی واضح آیت ہے یہ. جب جہاد سے، اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک وقت آئے گا کہ کافر لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے دسترخوان پہ بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں. اور فرمایا کہ اس وقت کثیر تعداد ہوگی مسلمانوں کی، اربوں کی تعداد میں مسلمان ہوں گے، جیسا سمندر کی جھاگ ہوتی ہے اس طرح ہوں گے. صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر کیا وجہ ہوگی، پھر مسلمان کیوں اس طرح کمزور ہوں گے، پھر کیوں کافر ٹوٹ پڑیں گے مسلمانوں کو؟ فرمایا کہ وہن کی کمزوری لگ جائے گی انہیں. وہن کی کمزوری یہ ہے کہ انسان موت سے نفرت کرے اور زندگی سے محبت کرنے لگے. جہاد سے انسان منہ موڑ لے. اور دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جب تک تم اپنے جہاد کی طرف پلٹو گے نہیں، اللہ تمہیں عزت نہیں دے گا. جہاد میں عزت ہے. جب تک جہاد چلتا رہا، جب تک مسلمان باعزت تھے، پوری دنیا میں سر بلند تھے، جیسے ہی جہاد ختم ہوگا ویسے ہی مسلمان ذلیل اور پست ہو جائیں گے. واضح طور پہ فرمایا کہ اگر تم جہاد کی تیاری نہ کرو گے، جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے تو اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے. فرمایا کہ جہاد کے لیے خرچ کرو. انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے جہاد میں مال اپنے خرچ کرو. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. آگے فرمایا احسنوا، احسنوا احسان کرو. احسان کرو کیا معنی احسان کا؟ احسان کا لفظ نکلا ہے، اس کا مادہ کیا ہے احسان کا؟ ہا سین نون. حسن کسے کہتے ہیں؟ خوبصورتی کو. مطلب یہ ہے احسنوا، حسن پیدا کرو اپنے اعمال میں. خرچ کرتے ہوئے دل میں تنگی نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ اللہ مجھے اور دے، میں اور بھی خرچ کروں. احسنوا، نماز پڑھنی ہے تو چور چپٹ نہ کرو، کوے کی طرح ٹھونگے نہ مارو، بلکہ احسنوا، اچھے طریقے سے. فرمایا کہ اچھے طریقے سے وضو کرو، اطمینان کے ساتھ. اطمینان کے ساتھ مسجد میں جاؤ، اطمینان کے ساتھ جا کے 4 رکعتیں پڑھو، اطمینان کے ساتھ جماعت میں شریک ہو پہلی صف میں، اور بڑے اچھے طریقے سے رکوع کرو، اچھے طریقے سے سجدہ کرو، اچھے طریقے سے قیام کرو. یہ ہے احسنوا، کہ نیک عمل کرنا اور اس نیک عمل کو حسن عطا کرنا، اس نیک عمل کو خوبصورتی عطا کرنا، برضا و رغبت اور خوشی کے ساتھ ادا کرنا. آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا مجھے پانی پلاؤ، بچہ اٹھتا ہے فوراً، ایسے جیسا گندا مندا گلاس ہے پکڑ لیا، فوراً پکڑ کے لا کو دے دیا. اس نے کام تو کر دیا، اس نے، آپ نے یہی کہا تھا نا پانی لا کے دو پلانے کے لیے. دوسرا بچہ ہے وہ اٹھتا ہے، گلاس صاف ہے، اس کے باوجود اس کو اچھی طرح دھوتا ہے، کوئی چیز اسے لگی نہ ہو، میں اچھی طرح صاف کر لوں، میرے والد نے پانی مانگا ہے. اچھے طریقے سے اس کو صاف کرتا ہے، پانی گلاس کا لے کے اس کو پلیٹ میں رکھتا ہے، بڑے ادب اور سلیقے کے ساتھ لے کے جا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، آپ کو بڑا اچھا لگے گا. وہ یہی بات اللہ نے فرمائی کہ جو نیک عمل کرتے ہو، نیک عمل بگاڑ کے نہ کرو، بے دلی سے نہ کرو، بلکہ اچھے طریقے سے رغبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس میں حسن پیدا کرو، اس میں خوبصورتی پیدا کرو. احسنوا، احسان کرو. اور حدیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حدیث جبریل ہے،
اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی. حضرت جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اپنے اللہ کی بندگی اس طرح کرے جیسے تو اپنے سامنے اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور یہ بڑا مشکل کام ہے. اپنا باس اور کفیل سامنے بیٹھا ہو تو انسان کتنی احتیاط سے اور کتنے اچھے طریقے سے بیٹھ کے کام کرتا ہے کہ کفیل کے دل میں کوئی ایسا ویسا خیال میرے کوئی غلط اثر نہ قائم ہو جائے میرے بارے میں. اور فرمایا کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ذہن میں رکھو بات کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ تو عقیدہ ہونا ہی چاہیے. اس کے بغیر تو بات ہی نہیں بنتی. اس کے بغیر تو اطاعت یا عبادت ہے ہی نہیں. لیکن یہ کم تر درجہ ہے. احسن درجہ یہ ہے عبادت میں حسن پیدا کرنے والا, عبادت میں خوبصورتی پیدا کرنے والا درجہ یہ ہے کہ انسان جب عبادت کر رہا ہو, اللہ کی اطاعت کر رہا ہو, تو انسان کو ذہن میں یہ بات ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا. فرمایا ان اللہ یحب المحسنین, کہ جو خوبصورت کام کرتے ہیں, حسن پیدا کرتے ہیں اپنی عبادت میں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں یہ سارے وہی چیپٹر چل رہا ہے کہ نیکی کے کام کون کون سے ہیں. یہ بڑا لمبا باب ہے اور مختلف حوالوں سے بعض اوقات صحابہ کرام نے سوال پوچھے, ان کے جوابات ہیں. بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود ہدایات دیں, بعض جاہلانہ رسوم تھیں, ان کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمائی. یہاں پہ اب آگے تقریباً 2 رکوع میں حج کے مسائل ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اتموا تمام کرو, پورا کرو, الحج حج کو, والعمرۃ للہ واسطے اللہ کی. کیا معنی پورا کرو؟ معنی یہ ہے کہ جب تم احرام باندھ لو عمرے کا یا حج کا, تو پھر انہیں پورا کیے بغیر احرام نہ اتارو. احرام نہ اتارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غسل بھی نہ کرو یا احرام تبدیل بھی نہ کرو, بلکہ یہ ہے کہ اپنی نیت کو نامکمل نہ چھوڑو. ایسے نہ ہو کہ ادھورا عمرہ کر کے چلے جاؤ, ادھورا حج کیا ہے اور چھوڑ دو. ایسا نہ کرو, بلکہ جب تم نے احرام باندھ لیا, ہاں عمرے کا باندھو یا حج کا باندھو, تو اب اس کو پورا کر کے پھر ہی احرام اتارنا. آگے پھر مختلف صورتیں ہیں کہ احرام باندھ لیا تو کون کون سی صورتوں میں احرام اتارنے کی اجازت ہے اور کیسے اتارنے کی اجازت ہے. پہلی صورت تو یہ ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, اگر تم کہیں گھیر لیے جاؤ. چونکہ اس زمانے میں ڈاکوؤں کی وجہ سے, لوٹ مار کی وجہ سے قافلوں کو روک لیا جاتا تھا, حج کے قافلوں کو یا عمرے کے قافلوں کو, اس لیے فرمایا اُحْصِرْتُمْ, اگر تم گھیر لیے جاؤ. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی رکاوٹ اس سے مراد ہے. کوئی بھی رکاوٹ, حکومت کوئی رکاوٹ پیش کر دے, راستے میں پولیس کھڑی ہے واپس کر رہی ہے, یا کوئی اور رکاوٹ پیش آ گئی, حکومتوں کے آپس میں تعلقات خراب ہو گئے اور اپنی حکومت نہیں جانے دے رہی, یا دوسری حکومت نے اجازت نامہ منسوخ کر دیا ہو, کوئی بھی ایسی رکاوٹ پیش آ جائے, ان اُحْصِرْتُمْ, اگر تم گھیر لیے جاؤ یا تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے, فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ, تم لوگ احرام باندھ چکے. اب احرام اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ فَمَسْتَيْسَرَ, پس جو کوئی میسر آئے, من الحدی, قربانی سے, وہ قربانی کرو اور پھر احرام اتار دو. رکاوٹ پیش آ جائے تو پھر احرام, پہلی بات تو یہ فرمائی کہ احرام باندھ لو جب تم عمرے کا یا حج کا, تو جب تک احرام عمرہ یا حج پورا نہ کرو جب تک احرام نہ اتارو. اب دوسری صورت خود بتائی کہ اگر کوئی رکاوٹ پیش آ گئی, احرام تو باندھ لیا, رکاوٹ پیش آ گئی, اب عمرہ احرام اتارنا پڑا مجبوراً, اس کی صورت کیا ہو؟ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک
جانور قربان کرو، قربانی دو، فمستیسرا، جیسی بھی میسر ہو، جتنی تمہاری استطاعت ہو، قربانی بکری کی قربانی کر سکتے ہو بکری کی قربانی کر دو، اونٹ کی کر سکتے ہو اونٹ کی کر دو، گائے کی کر سکتے ہو گائے کی کر دو، فمستیسرا، جو آسانی سے میسر آ جائے وہ قربانی کر دو۔ ولا تہلکوا، اور نہ مڈاؤ، رؤوسکم، اپنے سر، حتیٰ کہ یبلغ الہدی محلہ، یبلغ، پہنچ جائے، ہدیو، وہ قربانی کا جانور، محلہ، اپنے محل پہ۔ محل سے مراد جی جی نہیں، محل سے مراد حرم ہے، محل سے مراد حرم ہے۔ اس طرح سے جو آدمی روکا گیا، اس طرح سے جس آدمی کو مجبوری پیش آ گئی کہ اس نے احرام باندھا، راستے میں چلا گیا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے، اور وہ حدیث سے ثابت ہے، کہ احرام باندھتے وقت آدمی یہ نیت کرے کہ یا اللہ اگر راستے میں کوئی رکاوٹ پیش آ گئی تو میں اپنا احرام اتار دوں گا۔ اگر ایسی نیت ہے تو راستے میں رکاوٹ پیش آ جانے پہ انسان احرام اتار دے تو اس پہ کوئی دم نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی نیت نہیں کی تو پھر یہ صورت پیش آ گئی، تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایک جانور کی قربانی دو، اور وہ قربانی جب تک اپنے محل پہ نہ پہنچ جائے اس وقت تک احرام نہ اتارو۔ محل پہ پہنچ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربانی حرم کے اندر ہونی چاہیے۔ تم اپنے کسی کو پیغام دے دو یا کسی کو آدمی کو بھجوا دو، جب وہ قربانی ہو جائے حرم میں تو تب تم اپنا احرام اتار سکتے ہو۔ ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ باقی اس آیت کا اگلے درس میں عرض کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔